सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मोइज़ुर रहमान और मैं हूँ अलीबा फातिमा। खबरों का आगाज़ करेंगे अगेन डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत के पहले ही दिन अमरीकी इदारे बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की को महकमा ख़ारजा से मुज़म्म करने का हुक्म दे दिया था। 20 जनवरी को जारी किए गए ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के मुताबिक तमाम गैर मुल्की इमदाद 90 दिन के लिए रोक दी गई है। इस फैसले के नतीजे में दुनिया भर में 10,000 से ज़्यादा मुलाजमीन में से सिर्फ 611 को ज़रूरी अमले के तौर पर बरकरार रखा जाएगा और अमरीका की तरफ से भी फराहम की जाने वाली सालाना $72 बिलियन की इमदाद जो आलमी इंसानी इमदाद का 42% है अब ख़तरे में है। नाज़रीन, अमरीकी इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की की जानिब से 130 ममालिक में गुर्बत, बीमारियों और इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा था। यह इदारा 1961 में सदर जॉन एफ कैनेडी ने कायम किया था और गुज़िश्ता साल इस इदारे ने $43.79 अरब की इमदाद फराहम की। सबसे ज़्यादा इमदाद यूक्रेन, इथोपिया, उर्दन, कोंगो, सोमालिया, यमन, अफगानिस्तान, नाइजीरिया या जनूबी सूडान और शाम को दी गई। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है उनके मुताबिक ये इदारा अमरीकी मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। बिल्कुल। और नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि इस फैसले के सबसे संगीन असरात सेहत के शोबे पर पड़ रहे हैं। नाइजीरिया में HIV के 2 मिलियन मरीज़ों में से 1.6 मिलियन अमरीकी एड्स इमदादी प्रोग्राम से इलाज करवा रहे थे और अब वो ये इलाज नहीं करवा पाएंगे। इसी तरह अफ्रीका में मलेरिया के ख़िलाफ़ मुहिम मुकम्मल तौर पर रुक गई है। घाना और केन्या में कीड़े मार दवाइयाँ और मच्छरदानियाँ जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था, अमेरिकन एड के तहत प्रोग्राम्स हो रहे थे, वो भी सब रुक गए हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल में 5,97,000 अफराद मलेरिया से हलाक हो गए हैं, जिनमें ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं। हेटी में भी HIV के एटलीस्ट 1.5 लाख मरीजों का इलाज डिसीजन से मुतासर हो गया। नाज़रीन, बात की जाए थाईलैंड में तो वहाँ पे म्यांमार की सरहद पर कायम पनाह गुज़ीर कैंपों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी बंद हो गई है। बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों के कैंप्स में भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अमरीका वहाँ 55% इमदाद फराहम करता था। म्यांमार में 2 मिलियन लोग कहत के ख़तरे से चार हैं और खाना जंगी और कुदरती आफात ने पहले ही लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल कर दी थी। अब इमदाद की कमी के ख़तरे ने मज़ीद परेशानी पैदा कर दी है। ये वही म्यांमार है जहां सर्द जंग के दौरान अमेरिका ने अपने मफादात के लिए जंग को हवा दी और फिर इलाके को गैर मुस्तहकम हालत में छोड़ दिया। बिल्कुल। और नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने भी ऐलान किया था कि ज़िंदगी बचाने वाली इमदाद जारी रहेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। साबिक़ US एड के एक ऑफिसर के मुताबिक $340 मिलियन की खुराक तकरीबन 5 लाख टन रास्ते में या कहीं गुम हो गई है या फंस गई है, इस प्रोसेस में रुक गई है। इमदादी तंजीमों को ये भी समझना है कि कौन सी इमदाद जारी रखी जा सकती है और कौन सी नहीं। US एड के ज़्यादातर मुलाजमीन इस वक्त छुट्टी पर भेज दिए गए हैं और इसकी वजह से इमदादी दरख्वास्तों पर भी काम नहीं हो रहा। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि कहत से मुतल्लिक इंतबाही निज़ाम फ्यूज़ नेट को भी बंद कर दिया गया है। ये निज़ाम 1985 में मशरक़ी और मगरबी अफ्रीका में हौलनाक कहत के बाद कायम किया गया था। सिर्फ 2024 में इसने 34 ममालिक के बारे में 1000 से ज़ायद रिपोर्ट्स जारी की। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड्रू यूनाइटेड जो 2001 से 2006 तक US एड के सरबराह थे, उनका कहना है कि फ्यूज़नेट को बंद करना गाड़ी की स्टीयरिंग निकाल देने के मुतरादिफ है। और नाज़रीन, ये वही इदारा है जिसने गज़ा में होने वाले कहत की खबर भी ब्रेक की थी, जिसको बाइडन ने रिमूव करवा दिया था। यहाँ आपको ये भी बताएं कि सूडान में टन से ज़्यादा खुराक जो 20 लाख लोगों के लिए 1 महीने की ग़िज़ा है, वो बस गोदामों में पड़ी सड़ रही है। इसमें दालें, चावल, गंदम, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। ट्रंप की 90 दिन की ये जो पाबंदी है, ख़त्म होने तक कुछ अशिया की मियाद ख़त्म भी हो जाएगी, वो एक्सपायर हो जाएंगी। अमरीकी सदर ने इलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात कम करने के ज़िम्मेदार तो बनाया है। इलॉन मस्क खास तौर पर वो इंसान है जो US एड को मुजरमाना तंजीम करार देते हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये लोग खुद ही अपनी इमदाद ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, और ये इमदाद ज़ाया करना भी तो अमरीकी टैक्स पेयर के पैसे का ज़ाया है, जहाँ उनका ये खदशा है कि अमरीका को अपने टैक्स पेयर का पैसा बाकी दुनिया में ज़ाया नहीं करना चाहिए, वहाँ ये भी एक ज़ाया है। और नाज़रीन, इमदादी तंजीमों को पिछले काम की अदायगियाँ भी नहीं की जा रही हैं। 4 ठेकेदारों ने बताया कि US एड उनके $100 मिलियन से ज़ायद वाजिबुल अदा हैं। एक ठेकेदार
خبردار کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری سے پہلے مکمل کیے گئے کام کی بھی ادائیگی نہیں کی گئی۔ امدادی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ جب تک پچھلی ادائیگیاں نہیں ہوں گی وہ کام دوبارہ شروع نہیں کر سکتی۔ اور یو ایس ایڈ کے ملازمین کے ساتھ بھی بہت ہی زیادہ سخت سلوک کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں ہیڈ کوارٹر تک ان کی رسائی بند کر دی گئی ہے۔ پانی اور صفائی کے شعبے کی ایک ماہر نے بتایا کہ 28 جنوری کو اسے اور درجنوں دیگر ملازمین کو اتنی جلدی میں نکال دیا کہ وہ اپنے ای میلز اور رابطوں کی فہرست تک نہیں بچا سکے۔ ایک اور ملازم آن لائن جو ہے انہوں نے کہا کہ مونٹینا سے وہ کام کرتی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ انتہائی ظالمانہ اور بے معنی یہ ساری جو ہے ریزگنیشنز اور فائرنگ ہو رہی ہے اور اس کی بربادی بہت زیادہ حیران کن ہوگی۔ ناظرین، غزہ میں بھی انسانی بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ فیوز نیٹ نے دسمبر میں خبردار کیا تھا کہ 2025 کے شروع میں شمالی غزہ میں قحط پڑ سکتا ہے۔ امریکی سفیر برائے اسرائیل جیک لیو نے اس رپورٹ کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور اسے واپس لے لیا گیا۔ اب یہ رپورٹ مزید جائزے کے لیے بھی روک دی گئی ہے۔ افریقی ممالک کی بات کی جائے تو وہاں قحط کی صورتحال پر نظر رکھنے والے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے تجزیہ کار کرس نیوٹن کہتے ہیں کہ 2000 کی دہائی میں قحط دنیا سے ختم ہو رہا تھا، لیکن اب ایک بار پھر سیاست اور جنگ کا ہتھیار بن رہا ہے۔ اور مانا نیوٹریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک مور کہتے ہیں کہ غذائی اجزاء بنانے والی کمپنیوں کو روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے کہ یو ایس ایڈ کے بغیر لاکھوں بچے غذائی قلت کا سامنا کریں گے اور شاید ان کی موت بھی واقع ہو جائے۔ ہماری مدد پر تقریباً ہر کوئی متفق ہے کہ بھوکے بچوں کو ہنگامی امداد کی ضرورت ہے اور ان امداد کو نہیں روکنا چاہیے۔ تھائی لینڈ میں بھی انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کو میانمار کی سرحد پر 7 پناہ گزیر کیمپوں میں چلنے والے ہسپتال اور کلینک میں فوری انتظام کو فوری بند کر دیا گیا ہے اور حاملہ خواتین اور بچوں سمیت مریضوں کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ وہ اب ادویات اور طبی آلات تک رسائی سے محروم ہیں۔ یہ ایک بزرگ خاتون کو جو پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا تھیں اور آکسیجن پر انحصار کرتی تھیں ان کو بھی ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ان خاتون کا خاص طور پر انتقال بھی ہو گیا ہے۔ ناظرین، ہیٹی کی بات کی جائے تو وہاں بھی ہمیشہ سے ایک ہیومینیٹیرین کرائسس رہا ہے۔ وہاں پہ ایڈز کے مریضوں کے علاج کا پروگرام جسے وزارت خارجہ کی طرف سے استثناء حاصل تھا وہ بھی اب تک بند ہے کیونکہ انہیں کوئی فردر تحریری ہدایات نہیں ملی۔ یہ پروگرام حاملہ خواتین کو ادویات فراہم کرتا ہے تاکہ ان کے بچوں کو HIV منتقل نہ ہو۔ اور ہیٹی میں ناظرین 1,50,000 ایڈز کے مریضوں میں سے نصف سے زیادہ کا علاج پینا فارم پروگرام کے تحت ہو رہا ہے۔ 2024 میں امریکہ نے ہیٹی کو انسانی امداد کا 60% یعنی $208 ملین فراہم کیے گئے تھے۔ تو اس وقت معاملات بہت زیادہ سخت ہیں، بہت ہیں۔ پوری دنیا بھر میں اسپیشلی ایشین کنٹریز اور افریقن کنٹریز جو سب سے زیادہ مقدار میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایڈ پر ڈیپینڈ کرتی تھیں، خاص طور پر اپنے ہیلتھ کیئر پروسیسز کے لیے، HIV کی ٹریٹمنٹ کے لیے، ملیریا کی ٹریٹمنٹ کے لیے، جو بھی نیو نیٹل پوسٹ نیٹل میٹرنٹی ٹریٹمنٹس ہیں، یہ تمام جو بہت زیادہ اسینشل ہیلتھ کیئر سہولیات ہیں، ٹیکنیکلی یہ جینے اور مرنے کا فیصلہ کرنے والی سہولیات ہیں، اب یہ سب میسر نہیں ہوں۔ بالکل ناظرین، جہاں امریکی حکومت کے خدشات ہیں US ایڈ تک، اس میں وزن بھی ہے، اور کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گلوبل ایڈ میں کرپشن کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ آڈٹ کر کے اس بات کو انشور کیا جائے کہ جو مستحق لوگ ہیں وہاں تک ایڈ کی فراہمی بند نہ ہو۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا ہم نے پورا کا پورا دوسرا سیگمنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کی دنیا کے لیے مختص کیا ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ AI کی دنیا میں ایسا کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ناظرین، بات کریں گے اوپن AI اور ایلون مسک کی۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 2-3 دنوں میں۔ ایلون مسک نے $97.4 بلین کی آفر دی ہے چیٹ GPT کو۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس چیٹ GPT کے پلیٹ فارم کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اوپن AI کو انہوں نے یہ آفر دی، لیکن اس کے بعد بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں اور اوپن AI یہ آلریڈی آفر ریجیکٹ بھی کر چکا ہے بہت ہی مضحکہ خیز انداز سے۔ آپ کو بتائیں کہ اوپن AI کا جو بورڈ ہے اس کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی فارمل آفر ریسیو نہیں ہوئی ہے ایلون مسک کی، اور فارمل بڈ کے جو مراحل ہوتے ہیں اس میں آپ کو کئی فارمز فل کرنے ہوتے ہیں، ڈیٹا جمع کرانا ہوتا ہے، کمپنی کی ویلیویشن آپ نے کیسے کی اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ یہ
ساری چیزیں ایلون مسک نے نہیں کی، لیکن کھلے عام پبلک میں آ کے انہوں نے اپنی اناؤنسمنٹ فوراً کر دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اوپن اے آئی کو خرید لیں۔ یہاں بات کریں کہ اوپن اے آئی کی اس وقت کل مالیت کتنی ہے، ایٹ لیسٹ $300 بلین، جس کو ایلون مسک نے $97.4 بلین میں خریدنے کی بات کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک جوک زیادہ ہے، لیکن کوئی ایک سیریس آفر کم لگتی ہے۔ اور یہ $300 بلین کی اس طرح ہے کہ اس وقت اوپن اے آئی از ٹاکنگ ٹو سافٹ بینک، جو ایک لیڈنگ انویسٹمنٹ فرم ہے، وہ ان سے بات کریں کہ یہ ان کو فنڈنگ دیں ایٹ لیسٹ $40 بلین کی انویسٹمنٹ، جس کے بعد ٹوٹل ان کی ویلیویشن $300 بلین پہ پہنچ جائے گی، وچ از quite a significant valuation compared to Twitter خاص طور پہ، جس کی ویلیویشن جب سے ایلون مسک نے اس کو خریدا ہے گرتی ہی جا رہی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ جو چیٹ جی پی ٹی کے اونر ہیں، اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو ہیں سیم آلٹمن، انہوں نے کہا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی یا اوپن اے آئی از ناٹ فار سیل، اور انہوں نے اس ٹیک اوور بڈ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ٹویٹر پہ یہ ٹویٹ پوسٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ No thank you, but we will buy Twitter for $9.74 billion if you want. اور $9.74 بلین بھی ٹویٹر کے حساب سے شاید زیادہ ہی وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب سے ایلون مسک نے خریدا ہے اس کی ویلیو گرتی ہی جا رہی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سیم آلٹمن، جنہوں نے کو فاؤنڈ کیا ہے اوپن اے آئی کو، انہوں نے ایلون مسک کے ساتھ یہ والی بات، اس طرح کی بات جو ہے اے آئی ایکشن سمٹ ان پیرس جو ابھی ریسنٹلی ہوا تھا اس پر بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ مسک کے ساتھ ان کی ایک فالنگ آؤٹ ہوئی ہے، ان کی آپس میں روابط داری ختم ہو گئی ہے، اور سیم آلٹمن کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں اوپن اے آئی میں کوئی جگہ نہیں ہے ایلون مسک جیسے لوگوں کے لیے۔ انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا اوپن اے آئی کے سٹاف کو، جس میں انہوں نے بڈ اور ڈیل کے لفظوں کو کوٹیشن مارکس میں ڈالا، اور انہوں نے بہت زیادہ کلیئرفائی کیا کہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایلون مسک سے بات کرنے میں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ our structure exists to ensure that no individual can take control of OpenAI۔ OpenAI کا ایکچولی اسٹرکچر بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، آرگنائزیشنل اسٹرکچر بہت زیادہ ان کا سمپل نہیں ہے جیسے اکثر آرگنائزیشنز کا ہوتا ہے۔ اور ایلون مسک جیسے لوگ جو ون مین شو چلانا چاہتے ہیں ہر ادارے میں، ان کے لیے ایسے آرگنائزیشنز میں جگہ بہت کم ہوتی ہے۔ OpenAI کا اسٹرکچر اس سچ کہ وہ ایک پبلکلی ٹریڈڈ کمپنی نہیں ہے جو میٹا، مائکروسافٹ ہیں، باقی کئی ٹیک جائنٹس بھی ہیں، لیکن OpenAI از ناٹ اے پبلکلی ٹریڈڈ کمپنی۔ ان کا ابھی ناٹ فار پروفٹ آرم الگ ہے، فار پروفٹ آرم الگ ہے، اور وہ دونوں تمام آرمز میں کافی زیادہ ڈبیٹ اور ڈسکشن کے ساتھ یہ لوگ فیصلے لیتے ہیں۔ ایلون مسک جیسا شخص جو پورے ادارے پہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے، اس کی اوپن اے آئی جیسے آرگنائزیشنز میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کلیئرلی ان کو منع کر دیا ہے۔ Now let's talk about what the deal really says۔ یہ جو ڈیل ہے یہ کہتی ہے کہ 97.4 بلین جو ہے، جو ایکچولی جو اوپن اے آئی کی لاسٹ ویلیویشن تھی $1 سے پہلے وہ تھی 157 بلین، تو وہ اس سے بھی بہت کم ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو جاپنیز فرم ہے اوریکل، انہوں نے اور ایک اماراتی سوورن فنڈ نے جو ہے وہ اوپن اے آئی کے کریٹر کو $500 بلین کا اے آئی انفراسٹرکچر قائم کرنے کے لیے بھی فنڈنگ دی ہے۔ ٹرمپ کے جو ایڈوائزر ہیں مسک، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اے آئی انفراسٹرکچر کے حوالے سے، شاید وہ اس میں کمپلیٹلی اس طرح انویسٹ نہ کر سکیں، تو یہ کافی کانٹرڈکٹری اور کانٹروورشل سی سٹوری بن گئی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایلون مسک نے اوپن اے آئی کو پہلے بھی سو کیا ہوا ہے، اور یہ جو انہوں نے سو کیا، انہوں نے ملٹیپل ٹائمز اس طرح کے لا سوٹس فائل کیے اوپن اے آئی کے خلاف۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ ایلون مسک کو ذرا لگ رہا ہے کہ وہ اے آئی کی ریس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جو ان کا ایکس اے آئی کے نام سے پلیٹ فارم ہے، جو ٹویٹر کے اندر ہی ایمبیڈڈ ہے، جس کو گروک بھی کہا جاتا ہے، وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے جتنا چیٹ جی پی ٹی ہے یا جتنے باقی دوسرے ماڈلز ہیں، کیونکہ اس کا مین پرپس ٹویٹر کے ساتھ ایمبیڈ ہونا تھا، ایک انڈیپینڈنٹ ایل ایل ایم کے طور پر فنکشن کرنا نہیں تھا۔ سو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ اگر اس طرح کی کوئی پارٹنرشپ بنتی بھی ہے، اور اگر بنتی ہے تو اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے۔ لیکن سو فار ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ ایلون مسک کوششیں کر لیں چیٹ جی پی ٹی کو خریدنے کی، اوپن اے آئی کو خریدنے کی، اس کو نہیں خرید پائیں گے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی، جس نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک دھماکہ کر دیا ہے۔ نیوم، جو کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا سمجھیں ایک کراؤن جول ہے، ان کا جو ویژن 2030 ہے، یعنی 2030 کا ویژن ہے کہ انہوں نے سعودی عربیہ کو ایک بہت جو ہے ترقی کے نئی وسعتوں پر لے کے جانا ہے، تو نیوم اس کا ایک بہت درینہ حصہ ہے، اور اسی لیے اب نیوم نے $5 ارب کی
ڈیل سائن کی ہے ڈیٹا ورلڈ کے ساتھ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا سینٹر بنانے کے لیے، اور یہ بہت بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا سینٹر بنانے جا رہے ہیں، جو کہ ان کے 2030 کا جو ویژن ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا، اس کا ایک بہت دیرینہ حصہ ہے۔ اور ناظرین، یہ جو ڈیٹا سینٹر ہے یہ بنایا جائے گا نیوم کے آکساگون انڈسٹریل ہب میں، اور یہ 2028 تک کہا جا رہا ہے کہ یہ آپریشنل ہو جائے گا، اس کا افتتاح ہو جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ 2030 کا ویژن کیا ہے نیوم کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ پروجیکٹ شہزادہ محمد بن سلمان نے 2017 میں لانچ کیا تھا، اور یہ سعودی عربیہ کا جو اس کو ترقی کی نئی منازل تک لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑا اس کا ایک دیرینہ کردار ہوگا۔ اور ناظرین، اس کا مین مقصد ہے کہ جو سعودی معیشت ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا، اور اس کی شاخیں ہیں وہ مختلف سیکٹرز اور شعبہ جات میں بڑھانے کا، تاکہ جو ان کی جو ایک ریلائنس ہے تیل پر اس کو کم کیا جا سکے۔ اور اس کی وجہ سے شہزادہ محمد بن سلمان کا ویژن ہے کہ سعودی عربیہ کو دنیا کا سیاحت کے حوالے سے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہب بنانے کا۔ اور اوبیسلی ناظرین، آپ جو ہے سعودی عربیہ اور UAE آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوڑ میں بہت تیزی سے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مشرقی وسطیٰ کی AI کی سپر پاور بنانا چاہتے ہیں، اور وہ دونوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ڈیٹا سینٹرز اسی طرح کے بنا رہے ہیں۔ جو نیوم کے جو ٹوٹل پروجیکٹ کی کاسٹ ہے وہ تقریباً اس کا جو تخمینہ لگایا جاتا ہے $500 ارب سے لے کے $1.5 کھرب تک، یعنی $1500 ارب تک۔ اور ناظرین، یہ جو ایک بہت بڑی ہائی ٹیک سٹی نیوم بنانے جا رہے ہیں، یہ 90 لاکھ لوگوں کے شہر، اس کا تخمینہ کہ 90 لاکھ لوگوں کا شہر ہوگا، اور اس میں بہت زیادہ ہر طرح کی اس میں چیزیں سیاحت کے حوالے سے اور زندگی کو آسان اور ماڈرن کرنے کے حوالے سے اس میں پروجیکٹ شامل ہیں۔ اور ناظرین، یہ جو ڈیٹا سینٹر کی اگر ہم مزید ڈیٹیلز کی بات کریں، اس کے اندر جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو فیکٹری ہے وہ اس نے جو ہے ماحولیات کو بھی ملوث خاطر رکھا، اور اس کا نیٹ زیرو امپیکٹ کا اس کا ایم ہے۔ یہ جو ڈیٹا سینٹر ہے یہ نیٹ زیرو فیسلٹی کے تحت آپریٹ ہوگا، یعنی اس کے کوئی کاربن ایمیشنز نہیں ہوں گی، اور اس کا کوئی ماحولیاتی آلودگی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو ہے رینیویبل انرجی، یعنی یہ جو ہوا اور سولر اور اس طرح کی جو انرجی کی توانائی کے ریسورسز ہیں ان کو یوز کر کے یہ چلے گا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس وقت تعین کرے گا اس بات کا کہ 2025 میں جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرح ہوگی اور کس ڈائریکشن میں ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سعودی عرب بھی اس وقت اس ریس میں شامل ہو گیا ہے، وہ بھی ڈیٹا سینٹرز بنانا چاہتا ہے، ایلون مسک بھی چیٹ GPT کو خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ کافی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس انڈسٹری میں، اور وی ہوپ کہ کچھ ان ڈیولپمنٹس میں سے بچا کچا ریزیڈیو شاید پاکستان بھی پہنچ جائے، لیکن ہم اس معاملے کے بارے میں آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے کیونکہ ہماری اس پر سخت نظر ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہے کو لے کے کہ جو دنیا کے کنسرنس تھے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں ان سے بجلی کی جو ہائی کنزمپشن ہے وہ 2026 تک ڈبل ہو جائے گی، جس سے کاربن ایمیشنز کا بہت زیادہ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ لیکن اب جو ڈیٹا سینٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں وہاں پہ اب دنیا کا بڑا فوکس ہے کہ وہ کلین گرین انرجی تک جائیں، اور رینیویبل سورسز سے AI کے ڈیٹا سینٹرز سے جیسے جو ابھی سعودی عربیہ نے نیوم میں چلانے کا فیصلہ کیا ہے وہ زیرو ایمیشنز ہوں گے اس کے۔ تو یہ ایک اچھا آنسر ہے، اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت یہاں جو آتا ہے ختم۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ہمارے اگلے شو میں۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔